अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत की जानिब से सदर की मंजूरी के बगैर इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद करते हुए कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से कबल फ्लोर ऑफ द हाउस पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब कहते हैं कि आज पार्लिमानी तारीख का सेहत तरीन दिन है, क्योंकि हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया, जो कभी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। For the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the president, which is against the constitution, which is not even in the larger scheme of things. ये तो कभी होता ही नहीं था, ये तो डिक्टेटरशिप के जमाने में भी इस तरह से नहीं होता था। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर साहब ने ऐवान में कायदे हज़ब इख्तिलाफ की तैनाती का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। जैसी भी वेरिफिकेशन चाहिए होगी, अरकान वेरीफाई करने को तैयार हैं। जिस तरह से भी आप वेरिफिकेशन मांगते हैं, हम मेंबरान यूनानिमस इस पर तैयार हैं। हमारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, ये फैसला हमारे कायद इमरान खान साहब का है, और उसके साथ जो ड्यू प्रोसेस आप चाहते हैं हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने आमिर डोगर साहब के मुतालबे का जवाब देते हुए अपोजिशन लीडर की तैनाती के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अदालत से केस वापस ले लिया गया है। अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्तें 13 जनवरी तक जमा कराई जाएंगी और 14 जनवरी को गिनती का अमल होगा। मलिक आमिर डोगर साहब विप साहब ने वो हमारे पास कागज़ जमा कराया, और फिर मैं जब यहाँ आया तो वो मुझे मिलने आए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में कंफर्मेशन थी विड्रॉल ऑफ केसेस की। तो इसलिए अब वो प्रोसेस हमें शुरू करना पड़ेगा। ये द काउंट विल बी मेड ऑन 3 PM ऑन 14 जनवरी अकॉर्डिंग टू सब रूल 3 ऑफ रूल 39 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007। तो ये कल आप प्लीज आज जमा करा दें, ताकि कल या कल करा दें, और 3 बजे से पहले। इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान, आमिर डोगर साहब और असद कैसर साहब ने स्पीकर अयाज सादिक साहब से मुलाकात की। गौर खान साहब का कहना है कि स्पीकर साहब ने हमारे साथ तरीक़ेकार तय कर लिया, हम कल दस्तावेजात जमा करवा देंगे। जुमरात तक महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो जाएगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए हमने सारे कागजात जमा कर लिए थे। आज स्पीकर साहब ने अनाउंस कर लिया कि उसका तरीक़ेकार क्या होगा। एक मरतबा फिर कल हम दोबारा जमा कर लेंगे। रूल्स के मुताबिक इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और जुमरात तक इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की कराची यात्रा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी वापसी करार दिया जा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े क्राउड को इकट्ठा करके स्ट्रीट मूवमेंट में जान डाल दी है, वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी इस दौरे से गेन किया है। पीपल्स पार्टी की सियासी रवादारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर कोई सराह रहा है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि पीपल्स पार्टी की खंदा पेशानी का नतीजा है कि 9 मई 2023 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई काबिल जिक्र सियासी सरगर्मी कर सकी है। ताहम कुछ ऐसे अनासर भी थे जिनको शायद मुस्बत पेशरफ्त हजम नहीं हुई और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों में रुकावटें डालना शुरू कर दी। सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में बदमज़गी पर माजरत चाहते हैं। पुलिस क्रैकडाउन क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का अपनी मज़ाहमती सियासत पर कहना था कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम इंतशारी और एहतजाजी सियासत करते हैं। आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बाद एहतजाजी रास्ता अपनाया। जब वज़ीर आला बना तो सबको खतूत लिखे कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूँ। हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं या एहतजाजी सियासत करते हैं। हम जब एहतजाजी सियासत में जाते हैं तो हम तमाम अपने आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके होते हैं। मैं जब वज़ीर आला बना, मैंने पंजाब हुकूमत को लेटर लिखे कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल में है, मैं उससे मिलूं और उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं, लेकिन किसी ने भी जो है मेरी नहीं सुनी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद मांगने पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ये बयान भी दे चुके हैं कि हमसाये ममालिक ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर तस्करा नहीं किया। हालांकि सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि दाइश, TTP और अलकायदा अफगानिस्तान में सरगर्म है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 2025 में TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि कौमी पॉलिसी पर अबहाम पैदा किया जाए। दहशतगर्दाना हमलों में 70% अफगान शहरी मुलव्वस। अफगान सरजमीन दहशतगर्द नेटवर्क्स के लिए महफूज पनागाह बन चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि अगर आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैये रखेंगे तो आपको भी वहां फेंकेंगे जहां दहशतगर्दों को फेंक रहे हैं। इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं।
آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. اور ناظرین، گفتگو کے لیے ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. پلوشہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، پروونشل پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سندھ. حلیم عادل شیخ صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. حلیم صاحب، میں گفتگو کا آغاز پلوشہ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی. نوید قمر صاحب کو چونکہ میں کوٹ کر رہی ہوں، جو کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا، حکومت کس طرح سے ایسا آرڈیننس جاری کر سکتی ہے جس پر صدر صاحب کے دستخط نہ ہو. کیا نظر آ رہا ہے پلوشہ صاحبہ؟ آپ نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیلیبریٹلی اس طرح سے معاملات لے کے جائے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اب کیا اس حکومت کو واقعی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کو اس بات کی تو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کو ضرورت رہے نہ رہے. ان کو ویسے حکومت کو پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ چل سکتی ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر کے دیکھ لیں. ہم کون سا ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو متاثر کیا جائے. تو پھر وہ ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ پاپولیرٹی، اور جو کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی اس وقت پالیسیز ہیں ان پلیس، جو معاشی اشاریے ہیں بہت اچھے ہیں، لوگ بہت خوش ہیں. تو پھر ایسے معاملات میں تو فوراً الیکشن ہونا چاہیے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ڈبوں میں آ جائے ووٹوں کی صورت میں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کی جو ہم نے پہلے گفتگو سنی، جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اچھا جیسچر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو ان کی کراچی یاترا پہ ایک ریسیو ہوا ایئرپورٹ سے لے کر، آپ نے جس کو کہا کہ یہ ایک گھٹن کے ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے. لیکن پھر رات کو آپ کا بیان ایک نظر سے گزرا جس میں آپ نے کہا کہ ان کی بے شرمی کے باوجود لوگ جو ہے وہ جلسے گاہ پہنچ گئے ہیں. کیوں آپ کے بیانات میں ایک دم سے ایک شفٹ نظر آ رہا تھا؟ انہوں نے تو بڑا کوآپریٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ جب سب کچھ بہتر ہو رہا تھا تو ہمارا ریئیکشن بہت پازیٹیو تھا. میں لائیو کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے، اچھا ان سے مراسم ہے، آج بھی ہیں. ہم پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، آج بھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پھر انہوں نے اس دن کہا نہیں جی میں منسٹر ہوں، آپ جائیے وینڈر کو بلائی. میں نے کہا جی اس وقت 9 یا 10 تاریخ کی صبح ہو گئی ہے، میرے پاس میں نے وینڈر منگانا ہے، 26 کنٹینر آنے ہیں، ہزاروں کرسی آنی ہے. انہوں نے کہا جی شروع کیجئے. میں ڈائریکشن دے دی، این او سی کی فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں. 5 بجے تک، مطلب جلسہ تھا 11 کو اور 5 بجے تک ہمیں این او سی نہیں ملی. صبح کو جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کراچی سے کہ جائیں سامان بھجوائیں. تو دھانا بریگیڈ کی پولیس آ گئی. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کچھ 1:30 بجے پولیس آ گئی، وینڈر کو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا سامان اتاریں گے، گرفتار کر کے لے جائیں گے. اور کچھ 2:30 بجے انہوں نے تالا لگا دیا جامع باغ جناح کے گیٹ پر. شاہ صاحب کہیں گے جی آدھا گھنٹہ ویٹ کریں، آدھا گھنٹہ ویٹ کریں. میں 4:30 بجے گیا وہاں گراؤنڈ میں، ہم نے میٹنگ کی اور 5 بجے ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس نہ گلادین کا چراغ ہے، نہ کوئی جن ہے. اب اگر این او سی ملتی بھی ہے تو نہ کنٹینر آ سکتے ہیں، نہ کرسی آ سکتی ہے، نہ ساؤنڈ، نہ لائٹ. چونکہ جب جلسہ ہوتا ہے تو فیملی انکلوجر یہ وہ رائٹ. حلیم صاحب، یہ پرمیشن بھی تو وفاق سے ہی آپ کو ملنی تھی. میں پورا جواب اگر تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیجیے، میں آپ کو کلیئر کر سنیریو. اچھا، ہم نے بازار قائد کے گراؤنڈ ان سے ہم نے اپلائی کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈی سی کی این او سی لا دیں، ہم آپ کو دے دیں گے. یہ ہمیں بازار، انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے جمع کراؤ. ہم نے 9 تاریخ کو 25 لاکھ روپے ان کا جو پے آرڈر تھا وہ بھی جمع کرایا. وہ کنڈیشنل تھا. انہوں نے کہا پرمیشن اگر ملی تو ہم اس جلسہ ہوا تو دیں گے، نہیں تو آپ واپس لیجیے گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 6:30 بجے میں نے پریس کانفرنس کر دی 5 بجے کہ ہم نہیں کر رہے. ہم نے وزیر قائد کو بھی انفارم کر دیا ہم نہیں کر رہے. ہم مطلب کیا اندر نہیں کر رہے، ہم نے کہا باہر کر رہے ہیں روڈ کے اوپر. جو ہمارا انیشیل پلان تھا کہ مزار قائد کے گیٹ کے سامنے روڈ کے اوپر ہم ٹرک لگا کے کریں گے جیسے ہر جگہ کر رہے تھے. مطلب ہم نے جلسہ کینسل نہیں کیا. ہم نے کہا جس کو روڈ پہ جا رہے ہیں، چونکہ گراؤنڈ میں وہ گاڑی کھڑی کرتے، کنٹینر کھڑا کرتے، اپنا ٹرک اس پہ کرتے. 6:30 بجے انہوں نے این او سی مجھے واٹس ایپ گروپ پہ بھجوا دی. میں واٹس ایپ پہ مجھے کر دی شاہ صاحب نے. میں نے شاہ صاحب نے کہا، میں نے شاہ صاحب میں اس کا کیا کروں گا؟ اچھا جی. انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے اعلان کیا. 11 بجے پھر ان سے بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیز کو بہتر کریں، حالات خراب نہ ہونے کے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں حالات بہتر ہونے چاہیے. وہی بات کہ جی تازہ ہوا کا جھونکا ہے گھٹن کے ماحول میں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم فیسلٹیٹ کرتے ہیں
کہ آپ کو جو وینڈرز ہیں ان کو کوئی پولیس تنگ نہیں کرے گی, کنٹینرز والے ٹرک کو پولیس تنگ نہیں کرے گی, انہیں آ جائے کر لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پلوشا صاحبہ, جب جس طرح حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حیرانگی ہوئی کہ جو اچھا استقبال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک این او سی تک بہت لاسٹ منٹ تک ایک تو لٹکائے رکھا معاملہ, اور پھر جو آبسٹیکلز, جو روڈ بلاکیڈز, وہ حیدرآباد سے کراچی تک آنا ان کا ایک 7 گھنٹے کا سفر بن گیا, یہ کیوں اور کس نے کیا؟ لیکن جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ کچھ ایسی رپورٹس تھیں سیکیورٹی ریلیٹڈ جس کی بنا پر ناصر شاہ صاحب بھی کا بیان تھا کل کا کہ وہ کنسرن تھے چیف منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے. اس کے علاوہ کیا ہوا اور آخر میں جلسہ ہو گیا. بات تو یہ ہے کہ جلسہ ہو گیا, جلسے میں اگر قطعاً کوئی بہت بڑی آتی تو وہاں جلسہ نہ ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں بعد میں جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا, جس طریقے سے وہ ویلکم ہوئے, وہ بات جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ, ایک اسے آپ تازہ ہوا کا جھونکا کہہ لیں یا ایک اسے سی بی ایم کہہ لیں, ایک اچھا جیسچر کہہ لیں, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. لیکن جو کچھ پنجاب میں ہوا وہ سینز تو آپ نے یہاں نہیں دیکھے, اور اس کو بھی ہم نے کنڈیم کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. بٹ پلوشا صاحبہ, کیا انتظامیہ سندھ حکومت کے تابع نہیں تھی یا اس کے احکامات نہیں فالو کری تھی باوجود اس کے کہ اچھا استقبال کیا گیا؟ جو پولیس کی طرف سے جو لاٹھی چارج اور جو ایون صحافی بھی جو ہے ان پہ تشدد ہوا ہے. رپورٹس ملی تھی جس میں کوئی سیکیورٹی خدشات تھے, تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ اپنے طور سے اس کو سیکیور کرے. ایک چیف منسٹر دوسرے پروونس میں جائے, خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے, تو یہ بھی تو پھر ایک بڑا ایشو ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی اس پہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ کوئی وہ نہیں کر سکتی. رائٹ. لیکن وہ ناصر شاہ صاحب نے خود بھی کہا کہ وہ انکوائری ہوگی کہ کن کی کہاں سے ہدایات آئی تھیں, کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو ایبزالو کرتی ہے جو پولیس نے جس قسم کا رویہ رکھا. شاہ صاحب کی گفتگو بہرحال آن ریکارڈ ہے. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ اس پہ بہتر الیبوریٹ کر سکتے ہیں. فلبشہ صاحبہ بھی جس طرح کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ روا رکھا, پیپلز پارٹی تو بالکل یہ چیز اس کے برعکس پیپلز پارٹی کا ٹریٹمنٹ تھا آپ لوگ کے ساتھ. انہوں نے تو آپ کو نہ صرف ویلکم کیا, انہوں نے کہا ایز اے سی بی ایم بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ بھی ایک اچھا ایک ویلکم دیا گیا کراچی میں, اور جو پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کو نہیں میسر تھی فار دا لاسٹ 2-3 ایئرز, وہ دینے میں پیپلز پارٹی کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیے میں بتاؤں کہ میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب حکومت سے زیادہ برا کس صورت میں کر دیا. حیدرآباد سے جب وہ آ رہے تھے, پولیس نے راستے میں, لازمی بات ہے پولیس تو سندھ حکومت کی ہے نا جی, چیف منسٹر نے 1.5 گھنٹے کا راستہ 7 گھنٹے میں طے کیا. مطلب پولیس کی موبائلیں کھڑی جاتی تھیں, کہیں وہ ڈمپر سے مٹی گرا دیتی تھی, ہائی وے پہ انہوں نے روڈ کھود دی, مٹی گرا دی, گاڑیاں خراب کر دی. پلوشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں سی ایم صاحب کے سیکیورٹی سے متعلق تمام چیزیں انشور کی جا رہی تھیں. ارے بھائی سیکورٹی یہ تھی کہ 2 گھنٹے کا راستہ جھرک میں پہاڑوں کے اندر سے ہوتے ہوئے ٹھٹھا کے راستے اس میں گمنام سے ایریے کے اندر انہیں پھینک دیا گیا. 7 گھنٹے میں آئے, آنا تھا سپر ہائی وے سے, وہ آئے ٹھٹھا سے پہاڑوں میں سے کوہستان کے اندر سے ہوتے ہوئے. اس سے بڑی افسوس اور کون تھی؟ پولیس تھی نا سندھ میں. ہم حیران ہیں. اور جو اس دن رات این او سی کے بعد جو 12 بجے آ کے 25 گاڑیوں کے شیشے توڑے, گرفتار کیا. مطلب ہمارے راؤ اعظم ایڈیشنل سیکٹری کراچی وہ اس بریگیڈ تھانے میں بند رہے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیے ہمیں دونوں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے جب انہوں نے اجازت دی تھی تو بھی ہم کہتے تھے بھائی بتاؤ تو ہوا کیا. جب انہوں نے واپس لی تو بھی ہم پریشان ہے کیا ہوا. حقیقت بات ہے یہ گتھی ہم سے سلجھ نہیں رہی ہے. برائے کریں گتھی کوئی سلجھا دے. ہم اس کے لیے انعام رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے کون سا دورہ پڑا تھا جو کہ بڑا اچھا دورہ تھا, ہم نے اس کو اور ویلکم کیا. دیکھیے ہم نے گندی بات نہیں کی. نہیں, لیکن سہیل آفریدی صاحب نے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا انہوں نے, تو وہیں پر انہوں نے زرداری صاحب کا جس طرح سے جس لہجے میں انہوں نے مینشن کیا وہ بھی ان بیڈ ٹیسٹ تھا. دیکھیے یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہمیں اجرک ٹوپی پہنا دے تو پولیٹیکل بندہ بات کرتا ہے اپنی. یہ تو نہیں تھا کہ ہم سمجھتے کہ اچھا ایک اور چیز. دیکھیے وہ پلوشہ صاحبہ کی بھی کہہ رہی ہیں ایز اے سی بی ایم اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ایک اچھا سگنلنگ تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے. دیکھیے بی بی یہ سی بی ایم تھا. دیکھیے ہمارے بات تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں بات کرنی ہے, جو ہمیں سمجھ میں آنا ہم نے بات کرنی ہے, چونکہ ہم عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو پلوشہ صاحبہ کی پارٹی آپ کو کنسیشن دینے کے چکر میں برحال سے آج کا بھی ایک رد عمل فیس کر رہی ہے. اچھا ہم یہ سمجھے ارے گتھی ہماری بہن علینا شگری نے سلجھا دی کہ زرداری صاحب کا نام لینے کے اوپر ریورس ہو گیا سب کچھ. پھر یہ سمجھ لیں
ہم سے تو نہیں صورت زری نا، آپ نے بتا دی کہ اچھا انہوں نے ان کا نام لے دیا تو ساری میں تو آپ سے صرف سوال کر رہی ہوں سر کہ جہاں پر اچھا جیسے آپ لوگ نے بھی ریسیپروکیٹ کیا تھا لیکن وہاں پر اپنی سیاست آپ نے کہا سیاست بھی کرنی ہے، پلوشا صاحبہ آگے کیا، اور اس جیسچر کو بعض لوگ ایز اے سگنلنگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک میسج بھی دیا گیا ہے، کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی گوئنگ فارورڈ کوئی الائنمنٹ ان کے درمیان نظر آ سکتی ہے؟ کہ پنجاب میں جیسے ہی یہ انٹر ہوئے اس سے پہلے ہی ایک ان کی ترجمان نے انتہائی معیوب بات کی. میرے اپنے والد جو ہے پختون ہے، میری والدہ پنجاب سے، میں اس بات کو اٹرلی جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہوں. تو لہٰذا پاکستان سب کا ہے، تو اگر گالی آپ پنجابی کو دیں، پختون کو دیں، سندھی کو دیں، گالی پنجاب پاکستانی کو پڑ رہی ہے. لہٰذا اس کو بھی میں نے خود بذات خود کنڈیم کیا کہ یہ بہت نامناسب بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے جو انہوں نے منشیات کی اور چرچ کی بات کی تھی، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ دس از اگینسٹ دا فیڈریشن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو حلیمہ دن شیخ صاحب خود سندھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں ٹوپی اور اجرک پہنانا کس چیز کی علامت ہے، تو اس کے جواب میں پھر اگلے جو جن کو پہنایا جا رہا ہے، مہمان اگر میزبان کے گلے پڑ جائے تو یہ بھی تو کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہے. مہمان اگر میزبان کو ہی گالی دے اور میزبانوں کے بڑے کو برا بھلا کہے تو اس کا کوئی اچھا ٹیسٹ تو نہیں جائے گا. دیٹ از اے فیکٹ. رائٹ. حلیمہ دل شیخ صاحب، آج وزراء جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو کو بہت ٹارگٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جان بوجھ کر ابہام جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، جو وہ دہشت گردی سے متعلق صرف پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے یہ کہہ کے کہ ایویڈنس دیے جائیں، وہ ایک ابہام پیدا کرنے کی اور جو قومی بیانیہ ہے اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو افغانستان اچھا لگتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. نون لیگ جب اس قسم کی بات کرتی ہے تو پھر ہمیں حیرانی ہوتی ہے. یہ وہی نون لیگ ہے جو شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ طالبان بھائیوں پنجاب میں کچھ نہ کرنا. یہ وہی نون لیگ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے جرنیلز کے خلاف جو باتیں کیا کرتی تھی. یہ وہی نون لیگ ہے جو ڈان لیگ والی ہے. یہ وہی نون لیگ ہے جس نے وہ انڈین مطلب ہے کہ جندال جو تھا اس کو بلاتے تھے. یہ وہی نون لیگ ہے جو مودی جن کے گھر پہ آیا کرتا تھا. بات یہ ہے کہ جب سے یہ میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، میں کسی کی محب الوطنی کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی حیثیت مجھے کسی مراسی سے زیادہ نہیں لگتی. رائٹ. لیکن آپ یہ تو کامنٹ کر دیجئے کہ 8 فروری کو پھر کیا گزشتہ روز کے جو ایک کراؤڈ ایک پلر آپ لوگ کا ایک پورا ایونٹ رہا، اس کے بعد اب کیا ہے، اس مومنٹم کو کس طرح سے پھر آپ آگے لے کر بڑھا جائے گا؟ اور 8 فروری کو جہاں پر حکومت بھی بہت کلیئر ہے کہ کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ملک میں کوئی انتشار یا کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا ہے، جہاں پر آپ پہیہ جام اور ہڑتال کی بات کر رہے ہیں، آپ 8 فروری کو کیا کرنے پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے سر؟ دیکھیے جی، اس 3 روز پورے ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہوئی، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، کچھ نہیں ہوا. پولیس نے 25 گاڑیاں توڑی، کچھ بھی نہیں ہوا. بات یہ کہ احتجاج کی کال دینا، ایک پرامن احتجاج کی کال دینا، ہڑتال کی کال دینا، وہ ایک آئینی حق ہے ہمارا. لیکن نہ پرتشدد کبھی ہم ہوئے، نہ پرتشدد ہم کبھی ہوں گے. اگر ناصر شاہ صاحب نے انکوائری کی بات کی ہے، انکوائری ہو، انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں کہ جی کس کے کہنے پہ کیا، پولیس نے کون تھا، کون افسران تھے، کون ذمہ داران تھے. حلیمہ دل شیخ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں 2 روز تک بہت ہی پرسکون اور پرامن جو ہے وہ پورے ان کی جہاں وہ جا رہے تھے فرام بینگ ریسیوڈ ایٹ دی کراچی ایئرپورٹ، یہ آپ خود بھی سمجھتی ہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی بدامنی یا انتشار کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی ان کے سندھ جانے سے؟ دیکھیے لینا، میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس وقت جب یہ پہنچے ہیں میں اسلام آباد کی طرف آ گئی، لیکن مجھے علم نہیں ہے ایٹ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کہ کیا ہوا ہے آپ نے. لیکن اگر ناصر شاہ صاحب انکوائری کال کریں گے تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسی کہ کیا چیزیں منظر عام پر آتی ہیں اس انکوائری کے بعد. تھینک یو سو مچ سینیٹر پلوشا خان صاحبہ، حلیمہ عادل شیخ صاحب، بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سعید قاضی صاحب. قاضی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب. عامر رانا صاحب تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. قاضی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے، یہ جو آج پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا قاضی صاحب، اور جس طرح نوید قمر صاحب نے بھی اسٹرانگلی اپنا ایک پروٹیسٹ رجسٹر کراتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ایک آرڈیننس صدر صاحب کے دستخط اور منظوری کے بغیر جاری کیے گئے ہیں، یہ اسلام آباد بلدیاتی قانون میں جو ترمیم کا معاملہ ہے. یہ آرڈیننس بغیر صدر صاحب کے دستخط کے یہ ایشو ہو کیسے گیا قاضی صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہر کام جو ہے وہ ہمیشہ پہلی بار کی ہوتا ہے.
I don't think کہ یہ کوئی ایسی فنڈامنٹل رفٹ ہے پیپلز پارٹی میں یا اس میں, بیکاز دے آر بوتھ بینیفیشری آف آل دس سیٹ اپ جو بنا ہے, اس میں وہ بھی خوش ہیں, یہ بھی خوش ہیں. پر کیا کریں, اسمبلی میں بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا, کچھ بتائیں تو صحیح نا. کوئی اسمبلی ہے بھی بھائی, یا ہم آپ سے لڑائی بھی کریں گے, ہم بائیکاٹ بھی کریں گے, کل واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو فنڈامنٹلز ہیں, جتنے فنڈامنٹل ایشوز ہیں, اس پہ تو کوئی کنسنسس ہے پیپلز پارٹی کا اور ان کا بھی. اور جو شروع سے ایک تھا کہ جی وہ کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ بیٹھیں گے اور جو ایگزیکٹو کو جو ہے مسلم لیگ نون دیکھے گی, وہ چل رہا ہے اسی طریقے سے. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کل سائن بھی ہو جائیں گے یا کوئی نہ کوئی معاملہ بیچ میں نکل آئے گا. مگر فنڈامنٹلز پر اور وہ جو ایک پیج پر جن کو بٹھایا گیا ہے, وہ بالکل امن سکون سے, اطمینان سے اس وقت تک اس پیج پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ان سے اجازت طلب نہیں کی جاتی. جی عامر رانا صاحب, کل بلاول صاحب نے پارلیمنٹری میٹنگ جو ہے وہ کال کر لی ہے. کتنا ایک سنجیدگی سے یا ایک آپ کے خیال میں ایک بڑے سیریس وے میں وہ رسپونڈ کریں گے اس معاملے کو, کہ جو کہ نوید قمر صاحب کے بقول جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا, اور ابھی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فنڈامنٹل ڈرفٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بینیفیشریز ہیں, سو یہ چھوٹی بات ہے. 14 تاریخ کو چونکہ وہ اسپیکر نے اعلان کیا تھا باضابطہ طور پہ کہ ہم اپوزیشن لیڈر کے لیے گنتی کرائیں گے, دور کی کوڑی لائیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے ملی بھگت سے اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا بنانے کا. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک کسی اصولی بات پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ہم آپ کے تادی ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو بیٹھنے کا آسان طریقہ ہے, اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب لٹک جائیں گے کہ کیسے اپوزیشن بنائیں گے, کس طرح کریں گے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کو یاد ہوگا جب کچھ وہ چیزیں آئی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا تھا عارف علوی صاحب کو, انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے پیش نہیں کیا, میں نے نہیں کیے تھے سائن. لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب ٹائم گزر جائے تو پھر آپ کو قانون بنانے کے اوپر جو ہے نا خود بخود ہو جاتے ہیں سائن بھی, کیونکہ جب آپ کے پاس چیزیں پوری نہیں ہوتی تو آپ نے ان کو کرنا ہوتا ہے ٹائم کے حساب سے, نہیں کرتے تو ٹائم بعد میں بھی قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. سو عامر رانا صاحب, آپ چونکہ ایک بڑے باخبر صحافی ہیں اور آپ نے جس طرح سے اتنے کمفرٹیبلی یہ بات سامنے رکھ دی ہے کہ ملی بھگت سے, کیا اس میں یہ ٹویسٹ اینڈ ٹرن بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پھر اپوزیشن لیڈر ہو؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایوب خان کے بھائی بھی اپوزیشن لیڈر تھے. مطلب پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی کام ہونا ہے؟ مطلب یہ آپ کو یاد نہیں ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے حکومت کرتے رہے ایک دفعہ, اور جب نگران حکومت کا وقت آیا تو ایم کیو ایم اپوزیشن میں چلی گئی. تو اپوزیشن لیڈر اور جو قائد ایوان تھے دونوں نے مل کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ چن لیا تھا. یہ نہیں ہوا, یہ ریسنٹ کیا ہے. میں ایوب کے دور سے لے کے آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں لے آیا ہوں. تو کیا ممکن نہیں ہوتا, کیا کچھ نہیں ہو سکتا کہیں پہ. پھر تو عامر صاحب, قاضی صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہ کوئی فنڈامنٹل پھر ڈرفٹ ہے ہی نہیں. قاضی صاحب, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ممکن ہے پاکستان کی سیاست میں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں عامر رانا صاحب سے کہ ہم نے تو چشم آسمان میں اور ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا, جو بھی ہم نے اس صحافت میں یا سیاست میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یار کسی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. کوئی ایک آدھ کوئی ترمیم لے آئیں اور سرکار میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. جس طرح بھی انہوں نے سردار صاحب کا ذکر کیا تھا جو سگے بھائی تھے خیر سے ایوب خان صاحب کے, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, جو پی ٹی آئی کی ایک اپوزیشن ہے وہ ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے اس حکومت پہ کہ صبح 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک وہ پی ٹی آئی چلتی رہتی ہے. نہ کوئی بجلی کا پوچھتا ہے کہ 2.2 ٹریلین روپے کون کھا گیا گوسٹ الیکٹریسٹیز پہ, کون وہ بال کون کھا گیا, کہاں کھڑے ہیں, معیشت کہاں کھڑی ہے, کیا آج وہ کہہ رہے ہیں جی 25ویں ہم جو ہے اس کو ایورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم 25واں. اور کس کو کہا ہے؟ احسن اقبال صاحب کو. پہلے تو میں نے کہا یار ایک تفتیش تو کرائیں, ایک بنائیں, ذرا کو پتہ چلے کہ یہ جو کول کا پروجیکٹ ہے چائنیز کے نہ کرنے کے باوجود کیوں لیا تھا ہم نے. تو مطلب یہ کہ اور پھر آپ اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کی بھی ماشاءاللہ ایک بڑی شاندار تاریخ ہے. تو ہمارا ذریعہ معاش اس جو ہماری یہ جو ہماری اشرافیہ تھی, معیشت کو کنٹرول کرتی رہی, سوائے قرضے کے ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. وہ میں نے دینا ہے اور آپ نے دینا ہے, اس پہ تو کوئی بات ہو نہیں رہی. وہ ہوگی جناب, نااہل ہو جائیں گے, قبلہ آفریدی صاحب نہیں ہوں گے, یہ ہو جائے گا. ان بھول بھلائیوں میں لگے رہیں اور اس کے نیچے جو باریک واردات ہے وہ چل رہی ہے.
This is the reality of our, political or economic reality हमारी यही है, and I believe this is unfortunate. एंड आमिर राना साहब, चूंकि काजी साहब सही कह रहे हैं, दिन भर में जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नजर आती है, महवर सिर्फ एक ही नजर आता है, फंडामेंटल इश्यूज पे बात नहीं हो रही होती है। गुज़िश्ता रोज से ही वो तमाम कराची के वो मनाजिर और तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी जा रही हैं, और ऐसे में जब फंडामेंटल इश्यूज अपनी जगह पे बरकरार हो, चीज़ें एड्रेस नहीं हो पा रही हो, उसमें फिर हमें एक वंडर बॉय की थ्योरी बार बार पेश की जा रही है। आपको इसमें कोई सदाकत नजर आ रही है कि ये सिस्टम जो है वो सेटअप इस तरह से चेंज होगा, कोई वंडर बॉय आके रिप्लेस करेगा? काजी साहब ने ना बड़ी अच्छी बात कही। तो इसमें तो आपको पता है कि हम तो पीपल्स पार्टी और नून की बात कर रहे थे, इसमें तो पीटीआई भी साथ ही शामिल है ना। उसको भी इसकी जरूरत नहीं है कि आम आदमी का मसला ना वो केपी में एड्रेस करते हैं, ना उन्हें वफाकी हुकूमत में कोई मसला है। देखे ना, वहां टांक में धमाके हो रहे हैं। अच्छा जनाब, जब अली अमीन गंडापुर थे तो पारा चनार में क्या हो रहा था, लोग अपने प्यारों की मैयतें लेके बैठे थे, ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे। इमरान खान के दौर में जब हजारा के लोग अपने प्यारों की मैयतें लिए बैठे थे, वो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। ये एक पूरी लाइन है पीटीआई की भी। उनको कोई अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ कोई गर्ज नहीं है, वहां अपना ही मतलब जारी है। लिहाजा सारों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहें आप। ये दर्द और दुख जो हमारे साफियों के दिल में आता है ना, कि ये बड़े अच्छे हैं और वो बड़े अच्छे हैं, सबका अपना अपना धंधा है। अब आप आ जाए वंडर बॉय पे। वंडर बॉय भी वही कुछ है। 78 साल में हम वंडर बॉयज के तजर्बे ही कर रहे हैं, और अब हमें फिर एक नई थ्योरी में डाल रहे हैं। जिनके पल्ले कुछ नहीं है वो वंडर बॉय बेच रहे हैं, और उन्हीं के दोस्त और यार जो है ना तरदीद कर रहे हैं। भाई लाओगे कहाँ से? यहाँ पे मोइन कुरैशी को भी ले आए, शौकत अजीज को भी लाए, वो ट्रक भर भर के तोशे खाने के लेके निकल गए यहाँ से सारे के सारे लोग। किसने कोई पूछा? किसी ने? वो कहता था, वो हमायूं अख्तर पे इल्जाम लगाते थे जब चीनी बढ़ती थी, उसने कहा यार इसी की वो कोल्ड ड्रिंक है, इसी की शुगर मिले हैं, इधर से भी टैक्स नहीं देते, उधर भी नहीं देते। ये वजीर आजम ने मुझे खुद कहा। अब बताएं, यहाँ पे धंधे ही हर दौर में, हर पार्टी में यही चल रहा है। और इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, सारी पार्टीज के लिए फिर अपनी सियासत ही चमकाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर पॉइंट है उनकी सियासत का। और जो इस वक्त एक वंडर बॉय की ये जो थ्योरी जो बार बार पेश की जा रही है, आपके ख्याल में ये वैसे की क्यों जा रही है काजी साहब? ये क्या नून लीग को, जिसके हवाले से बताया जा रहा है, जो ड्राइविंग सीट पे है इस हुकूमत के, जिसकी जो मिलिट्री जो क़यादत है उसके साथ इक्वेशन बहुत अच्छी है, आइडियल इक्वेशन है, शहबाज साहब की बड़ी तारीफ की जाती है इस हवाले से, उनको क्या हॉन्ट करने के लिए ये थ्योरी बार बार सामने रखी जाती है? देखिए, पहले तो मैं जवाब देने से पहले एक वजाहत करना चाहता हूं कि मैं जात पात का बिल्कुल कायल नहीं हूं, और मैं हर आदमी, मगर क्योंकि लतीफे में एक जिक्र है और लतीफा एक्सप्लेन कर देगा, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा बेहतर है तमाम जाते हैं वो कुछ लोग हों। अब बात यह है कि दो बंदों का तारफ हो रहा था कि जी तुसी कौन होंदे हो? उन्हें कहा जी मैं सैयद हाँ, ये जो थोड़े नाल कौन है? कहते ये भी मरासी है। तो ये है हमारी आर्ग्यूमेंट। देखे ना, मतलब ये है कि मतलब बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ 100% आमिर इलियास राना साहब से, जो इतने बड़े इलेक्ट्रल वोट के होने के बावजूद या बैंक होने के बावजूद मूवमेंट नहीं बनी, तो क्यों नहीं बनी? मेरा बिजली का इशू कहाँ पे है? इसमें सारे एक है, पीटीआई भी एक है, ये भी एक है, वो भी एक। अफसोसनाक बात है, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी वो लोग बैठे थे जिनको एक्सटेंशन मिली और जिनके मुआहदे आगे किए गए। मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में तो कहा जाता है कि इनके अपने जाती हैं, इनके बच्चों के हैं। Why we do differentiate? हम क्यों करते हैं? हम किधर खड़े हैं? तो हमारे पर तक तीनों ने अटैक किया भाई। एक ने 3.5 साल अटैक किया और 15 साल चले कैद एक सूबे में कर दिया, बाकी तो 80 से लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि आई डोंट थिंक वी कैन नॉट डिफेंड द अनडिफेंडेबल। तो ये बिल्कुल ठीक है, राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगे रहो, बरीक वारदात करते रहो। तो क्या मुझ पर कोई फर्ज है कि मैं किसी की वारदात को जो है वो जस्टिफाई करूं यहां बैठ के? भाई कर ही नहीं सकते हम। तो ये हो रहा है। और मैं इसकी एक और बात बताऊं, ये जो आई है, मैं अपने आपको रिपोर्ट दी थी ना, और कोई वंडर बॉय नहीं है। केड़ा वंडर बॉय है? रिपोर्ट सबका जब जो है वो एक लाभी गांधी है, ताजा दम दस्ते लूटने के लिए दोबारा आ जाते हैं। यानी इवन जो तहरीकें बनी हैं, और चूंकि अल्टरनेटिव नहीं थे या पार्टियां नहीं थी, तो पुराने जो लूट मार वाले वो निकल गए, नेपाल से, बांग्लादेश से ताजा दम दस्ते आ जाते हैं हमारी लूट मार के लिए। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी। जो हमारे यहाँ ये रियलिटी है कि वो आ जाते हैं, उस तो बाद फेंके 4.67% ऑफ द जीडीपी अकॉर्डिंग टू IMF, ये जो सरकारी ठेकों में खाया गया। ये रिसेंटली ये हुआ, आपके पास रिपोर्ट पड़ी है, इस पे फोरेंसिक ऑडिट करा लें, इसमें किसी को बुला लें। ये जो मैंने अभी कोल प्रोजेक्ट की बात की, इसको खोलें कि वाई ये क्यों लगाया गया, जब चाइनीज कह रहे थे ना लो, किसका इंटरेस्ट था इसमें?
اب انہیں کو آپ کمیٹی میں بٹھا دیں گے, وہ ہمیں پھر ویژن 2035 دے دیں گے, while we are living in horror 2025 and we have always lived among in the horror جو انہوں نے دیا, اور آگے 60 سال بعد یہ ہو جائے گا, ہماری $60 بلین کی ادھر چلی جائے گی, آپ کی دولت کا جو ہے شمار ہی کوئی نہیں ہے, اور جو ہماری ذلت کا شمار کوئی نہیں ہے. اتنی سی حقیقت ہے, اس کو سمجھنے میں کون سی مشکل ہے. رائٹ. رانا صاحب, یہ گزشتہ روز کی میں آپ دونوں کے بلکہ کامنٹس چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی واپس سے ایک کم بیک کر لیا ہے, جو 2-3 سال تک اس کو پولیٹیکل سپیس نہیں میسر ہو رہی تھی, وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو وہ سپیس دے دی کراچی میں, اور دوبارہ سے وہ بھر آئے ہیں, اسٹریٹ پاور ایک دکھا دی ہے, 8 فروری کی وہ کال دے رکھے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی کنسیشن دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جو کراچی میں کل جلسہ اور اس میں وہ نمبرز دیکھے گئے ہیں؟ اور دوسری طرف جہاں پر وفاق, آج بھی ہم پریس کانفرنسز دیکھ رہے تھے وزراء کی جانب سے, جس میں بتایا جا رہا تھا قومی بیانیے میں جس طرح سے ابہام پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قائم کرنا چاہتے ہیں یا ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور دہشت گردوں کو وہ ایک رعایت اور نرمی, ان کے نرم رویہ رکھا جا رہا ہے ان کی جانب سے دہشت گردوں کے حوالے سے. سو یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے 2-3 چیزیں پوچھی, لیکن اس سے پہلے میں ونڈر بوائے پہ ایک کہوں کہ ہمارے لوگ بھی صحافیوں کی چونکہ بات آئی ہے, ہمارے لوگ بھی ریلیونٹ نہ رہیں تو ریلیونٹ رہنے کے لیے اس قسم کے کام کرتے ہیں, پھر وضاحتیں آ کے دیتے ہیں. سارے کے سارے جنہوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے آپ کے پاس ہیں, انہوں نے بھی وضاحت دی, جنہوں نے ونڈر بوائے دیا انہوں نے بھی وضاحت دی, جنہوں نے لکھا انہوں نے بھی وضاحت دی. تو یار لوگوں کا دھندا لگا ہوا ہے, لگا رہنے دے, کچھ نہیں ہوتا اس بات سے. اب آپ آ جائیں جو پی ٹی آئی کا ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے ایک بہت جو عالمگیر خان کے گھر پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہمیں ثبوت دیے جائیں کہ افغانستان میں انوالو ہے. اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ امن ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, اور رہنا ہم نے کسی صوبے میں نہیں دینا. پھر اسی لیے رہے نا پنجاب میں اور مرکز وہاں کراچی جا کے, پورا افغان میڈیا اس وقت ان کا اس بیان لے کے پھر رہا ہے. ہم نے دوحہ میں, استنبول میں, پوری یو این کی چیزیں میں سب جگہ پہ ثبوت موجود ہیں کہ طالبان رجیم یہ کام کر رہے ہیں, اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں, کہ ان کا تو کھیل ہی پیسے کا ہے. ہر اس ملک سے پیسے کما رہے ہیں, یا ہمارے دشمن اور دوست دونوں مل کے ان کو پیسے کی آبیاری کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو دھندا وار کرائم سے ہی پیسہ بنانا ہے, کہ پاکستان کے خلاف رہو گے تو سارے کے سارے آ کے تمہیں پیسے دے دیں گے. ہمارے ہی لوگوں نے ہمیں آخری وار کرنے سے روکا, مذاکرات میں ڈال دیا. ہم نے سارے شواہد دیے, ساری دنیا نے مانے, ساری دنیا مان رہی ہے, لیکن ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں مان رہے. ان کے پچھلے پریڈیسیسر جو تھے, خود علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گور آرمی چیف کے ساتھ ساری سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھی تھی پشاور میں, سب کو بتایا گیا, ہر چیز بتائی گئی, ان کو بلایا گیا, بریفنگ دینی ہے نہیں لینی میں نے. پھر کور کمانڈر کو طلبی کی خبر چلوائی کہ جی میں نے تو اپنے پاس بلا لیا تھا. بھائی آپ کو بتانے کے لیے بلا رہے تھے نا کہ آپ نئے چیف منسٹر بنے ہیں, تو آپ سنیں گے. جب آپ بیانیہ ہی وہ لے رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کے لیڈر کا ہے, اور جو لوگ لے کے یہ سودا بیچ رہے ہیں, دیکھیں نا مشال یوسف زئی, شفیع جان کیا بات کر رہے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے, تو کون کہتا ہے نہیں کہتا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ جب ہمارے اچھا عامر صاحب, آن دا ہول سیکرٹری جنرل ہو, گور صاحب ہوں, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گرد جماعت بالکل ہے. نہیں, دیکھیں میں نے جن 3 لوگوں کے نام لیے, آپ ان کی طرف آ جائیں نا. میں نے کہا ہے نا کہ شفیع جان, مشال یوسف زئی, اور جو خود چیف منسٹر نے کہا کہ ابھی تو ہمیں ثبوت دکھائے دیں, مطلب اس سے انکاری ہو گئے نا کہ افغانستان تو انوالو بھی نہیں ہے, مطلب آپ ان کی یہاں بیٹھ کے سہولت کاری کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیں کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اوپر جو بنیادی بات تھی, دیکھیں پیپلز پارٹی نے اچھائی کر کے مزہ لے لیا کہ ان کے گھر میں بیٹھ کے آپ اجرک بھی لیں, ٹوپی بھی لیں, آپ کو سہولتیں بھی دیں, اور آپ پھر ان کو گالیاں دے بیٹھ کے. پولیٹیکلی تو یہ کام میرے حساب میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے لیڈر کا پیغام دیتے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آیا ہوں, ان کی بھی بیشنگ کریں. تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی مزہ آ گیا, انہوں نے بھی مزہ چکھ لیا. پی ٹی آئی کے لیے سیدھی سی بات ہے, اس وقت سپیس نہیں ہے. پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے انہیں راستہ دینا بھی پڑے گا, لینا بھی پڑے گا. وہ نہیں لے رہے تو بس ٹھیک ہے, پھر یہ سرکل تو ہے اور وہ چل رہا ہے. قاضی صاحب, آپ کو لگتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کاسٹلی ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ ایک طرف جہاں پر میں نے فورنزک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں ان کی انوالومنٹ پائی گئی ہے, ایک ان کی پرانی فوٹیج سے ان کی وہ شناخت جو ہے اس میں ہو پائی ہے, اور 5 لوگ آلدو کہ وہ ایف آئی آر میں نامنیٹڈ نہیں ہے, لیکن ان کی بہرحال یہ تصدیق ہو گئی ہے. دیکھیں ماہو کے نہیں, جب جس وقت تک ایک عدالت میں یہ نہ پہنچے, اور ویسے بھی یہی آپ عدالت تک تو چلی گئی ہے قاضی صاحب یہ رپورٹ, اب عدالت نے آگے وہ پروسیڈ کرنے کے لیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ڈیسیژن نہ آ جائے ہاؤ کین وی سے. لیکن یہ بات تو ابھی میرے شو میں بھی ایک صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ جب پہلی انیشیل یہ ایف آئی آر تھی تو اس میں اس وقت ان کا نام نہیں تھا, نہ میں نے ایف آئی آر دیکھی نہ میرے علم میں ہے. ارے بھائی کچھ کیا ہے تو آپ کر لیں, یہ آپ کی ہے,
इसमें देखे ना हाउ मेनी पीपल, ठीक है एक हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मगर अब सवाल ये है कि एक लाजन हल सा मसला है। एक क्वालिटेटिव चेंज कब आती है कब नहीं आती है अल्लाह पाक की जात ही जानती है, हमें नहीं पता। मगर सवाल ये है कि यहाँ पे आके ये सींग फंसे हुए हैं, ये नहीं निकल पा रहे, और इसको निकालना या पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है, अगर मैं पीपीपी और मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो उनके मफाद में तो बिल्कुल ही नहीं है। जो ये मुतालबे करते हैं वो माने जाने के काबिल ही नहीं है कि 24 का करें, इलेक्शन कमीशन का देखें, ये हमारे साथ क्या हुआ, वो तो खुलेगा तो कौन खोलेगा भाई उसको। सो काजी साहब, ऐसे में ये जो मुज़ाकरात के लिए एफर्ट्स और फिर वजीर आजम की पेशकश और ये जितनी और एक स्पीकर साहब के चेंबर वाली ऑफर, ये सब फिर क्या है? ये सिर्फ एक अखबार की बेमानी सुर्खी के अलावा कुछ भी नहीं। या जो हम अगर इसको जिक्र भी कर लें तो हम इट इज काइंड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम। ओ भाई कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इख्तियार किसके पास है इस वक्त। सिविलियन हमारी जो एक देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ना, एक हमारी सिविलियन एलीट है, वो कहाँ खड़ी है, किस तरह क्या कैपिचुलेट कर गई है, उसके पास है क्या। मतलब देखे ना, ये सारी बातें आप समझे ना, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ये हम तो बच्चे हैं, हमें भूला हुआ है कि यार ये मामला किन दो जगहों पे हल होना है, दो फरीकैन के माबैन हल होना है। And all others are beneficiaries of this conflict. Simple as that. वो होना कोई नहीं है। तो लिहाजा ये फिलहाल इसी तनख्वाह पे काम चलता रहेगा। कल क्या होगा, बहरहाल हालात तो बदलते हैं, दुनिया बदलती है, इक़्तिदार बदलते हैं, तो वो देख लेंगे जब बदलेगा। मैं और आमिर लियास राना मैं तो मामूली साफी हूँ, वो बड़ा आदमी है भाई, जब बदलेगा हम रिपोर्ट कर देंगे। क्यों आमिर साहब? मैं आपके साथ हूँ जनाब, मैं भी वही एक रिपोर्टर हूँ, मेरा तो इसके अलावा कोई काम नहीं है। राइट, कोई हमें किसी किस्म का ज़ोम नहीं है किसी चीज में। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, आमिर इलियास राना साहब, प्रोग्राम की टीम और अलीना शरीफ को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।